अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। नॉवल सितमगर सनम का लास्ट पार्ट आपकी खिदमत में हाजिर है, तो आ जाइए लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। शाकरा, आयत कहाँ है? वो उजलत में दोपहर के वक्त घर में आए थे, मगर वहां मुकम्मल खामोशी का राज था। अहमद और अदीरा की आवाज़ भी नहीं आ रही थी। वो जी बीबी कहकर गई थी कि अहमद बाबा को स्कूल से लेकर वो खाला के घर जाएंगी। शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए शाकरा ने कहा तो उन्हें ख्याल आया था। कुछ रोज से वो उनसे कह रही थी। अच्छा, जेब से मोबाइल निकालते वो सर हिला गए। आपको कुछ चाहिए साहब? शाकरा ने इस्तफसार किया तो वो सर नफी में हिला गए। किस दुनिया में होती हो आयत? देखो, तुम्हारा मोबाइल बज रहा है। खजस्ता ने उसके हाथ से चिप्स का पैकेट झपटते सख्ती से कहा। कहाँ? मुझे तो आवाज नहीं आई। वो जो बड़ी फुर्सत से बैठी टीवी देख रही थी हड़बड़ाई। 10 बार की देखी मूवी तुम ही बस इतने इश्तियाक से देख सकती हो। अब पकड़ो, अजलान भाई हैं। खजस्ता ने उसकी जानिब मोबाइल बढ़ाया था। इन्हें क्या जरूरत पेश आ गई? उसने हाथ झाड़ते फोन थामा। हेलो। वो फोन को कान से लगाए खड़ी थी जब सिलसिला जुड़ने को मुखातिब हुए। पता नहीं आपको जल्द फोन उठाने में क्या मुश्किल होती है, वो टोक गए थे। अब मुझे और भी बहुत काम होते हैं, क्या मोबाइल ही पकड़ कर बैठी रहूं? वो भी सख्ती से बोली। वैसे मैं महसूस कर रहा हूँ आयत, मुझसे गुफ्तगू में आपकी एहतियात कहीं रुपोश होती जा रही है। वो उसके फिक्रों के अंदाजे बयां पर गोया हुए थे। मैंने क्या कहा है? वो संभली थी। आपने फोन क्यों किया था? आयत ने बात का रुख बदला था। हाँ, आपके पास आपा की चूड़ियां हैं और उसकी रसीद भी शायद आपके पास है। मुझे वो रसीद चाहिए। बिल का कुछ मसला है, मुझे वो हल करना है कि बंदा भी कुछ वक्त के लिए मुल्क से बाहर जा रहा है। अजलान ने मुस्लिल से अंदाज में कहा था। जी, परसों आपा ने भिजवाई हैं, मैं देना भूल गई आपको। माजरत। कोई बात नहीं, मुझे अभी चाहिए है। इनका बंदा साथ है मेरे, मुझे देना है उसे। आप कब तक आएंगी? मुझे तो कुछ देर लगेगी। अहमद सो गया है और अभी तो मैंने खाना भी नहीं खाया। माशाल्लाह, आपको खाने की कब से फिक्र होने लगी? अपने अजनान बुड़बड़ाए थे, मगर उनकी आवाज इतनी थी कि बाखूबी आयत की समात में उतरी थी। वो उनके मासूम से तंज पर लब भींच गई। हाँ, वो मैं नहीं आ रही हूँ अभी शाम, बल्कि नहीं, रात को आऊंगी। अगर आपको जल्दी है तो खुद ले लें, वो बरहमी से गोया हुई। मुझे वाकई जल्दी है भाई, मैं खुद ही ले लूंगा। आप रात को भी क्या, कल परसों आए बेशक। वो भी कह गए। हाँ, मुझे पता है, मेरे घर में होने से कौन सी किसी को फिक्र होनी है। मैं हूं ही बच्चों के लिए, और वो मेरे पास है। आयत, हो गया आपका? अब आप मुझे बताने का तकल्लुफ करेंगी कि रसीद कहाँ है? वो जुजबुज हुए थे उसके बेमकसद बहस पर। जाहिरा मेरे कमरे में ही रखी होंगी ना। असलान ऊपर जाते थमे थे। आयत की मज़ाह में चिड़चिड़ाहट सी नुमायां थी। वो उलझे थे, मगर जहन को झटक दिया। मोहतरमा को मेरा खौफ ही जाहिल हो गया है। मुझे भी इल्म है, मगर जगह पूछ रहा हूँ। वो गोया हुए। अलमारी के बराबर में जो टेबल है उसमें है, देखें। आयत की बात पर अजलान ने दराज खोली थी। आज उनके दिल की दुनिया में तूफान बर्पा होने वाला था। नहीं, तूफानों की जद में तो कब से था दिल। अब रिहाई मिलने वाली थी इन्हें। मिला। पास रखी चिप्स का पैकेट उठाते वो बोली हूँ। एक लम्हा अनायत की दरख्वास्त है भाई। उन्होंने दराज खोली। इसमें चंद अदीरा के क्लिप, शूज के 2 छोटे डब्बे रखे थे। नहीं, यहाँ तो कोई रसीद नहीं है। अजलान के सामान आगे पीछे करते कहा। ओहो, चूड़ियों के डब्बे के अंदर है, लम्हे में जवाब आया। अच्छा, 1 मिनट। उन्होंने मोबाइल स्पीकर पर करते उसे टेबल पर रखा। फिर दो में से सबसे आगे वाला एक नीले मखमल का डब्बा निकालते उसे खोला था। आसमान में रंग लम्हे में तब्दील हुआ। सीने में सांस थमा। आंखों ने मंजर पर यकीन करने से इनकार किया। इनके हाथों पर एक लम्हा कपकपाहट तारी हुई। इन्हें लगा वो 6 साल पहले के किसी मंजर में दाखिल हुए थे। अजनान, मिला क्या भाई? आयत की पुकार ने जिनके साथ इन्हें होश में ला पटका।
आंखें झपक कर धुंधलाए मंजर को साफ करते गहरा सांस भरकर खुद को कुछ कहने के काबिल किया, मगर लाख कोशिश के बाद भी आवाज ना निकली। उन्होंने फिर कोशिश की, ब्रेसलेट, वो इतना कहकर हलकान से होने लगे, दिल मानो निकलकर बाहर आने के फ्राक में था। ओहो, आपने गलत डब्बा खोल लिया है, दूसरा देखें, ये तो मेरा ब्रेसलेट है, आयत की लापरवाही में कहते जुमले अजलान का सांस छीन रहे थे। बहुत मुश्किल से उन्होंने सूखे गले को तर किया। वो हवास बाख्ता होकर यकीनों गुमान के दरमियान नहीं रह सकते थे। इन्हें मुकम्मल जुमले से आगे चाहिए थी, इन्हें मुकम्मल तफसील से जानना था। ये आपका है? नहीं, चोरी किया है। हद है अजलान, अभी तो कहा है, वो बोली। मगर ये आपने कभी पहना नहीं। ना जाने क्यों इन्हें यकीन नहीं हो रहा था, या शायद वो खुद को यकीन नहीं दिला पा रहे थे कि इनकी किस्मत मेहरबान थी उन पर। ये टूटा हुआ है, देखें, इसमें जो तारे लटके हुए हैं वो कहीं गिर गए थे, और इसका लॉक भी अब खराब है इसलिए। मगर आप इसकी क्यों इतनी तफ्तीश कर रहे हैं? भाई, आपा के कड़े दूसरे वाले में हैं और रसीद भी। अब आपको जल्दी नहीं हो रही? मैं इसको ठीक करवा दूं। वो संभले थे, बल्कि नहीं, वो कभी भी नहीं अब संभल सकते थे। वो दीवाने से होने लगे थे। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। वो मुतअज्जब सी हुई थी। एकदम अजलान का लहजा तब्दील होता महसूस हुआ। ठीक है, मैं फ़ोन रखता हूँ। मज़ीद उनमें हौसला ना रहा था। वो फ़ोन बंद करते वहीं घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ गए। दो तारे कहाँ थे वो बाखूबी जानते थे। उन्होंने इस सुनहरी ब्रेसलेट को लबों से लगाया था। वो हंसना चाहते थे, नहीं, वो रोना चाहते थे। जिंदगी इन्हें क्या अता कर गई थी। इनका रोम रोम सजदे में था। वो उनके पास थी कई अरसे से। जिसके लिए वो पागल हुए फिरते थे, वो उसके लिए ही उनके वजूद से इनकारी थे। इन्हें खुद पर बेतहाशा हंसी आ रही थी। वो खुद को बड़ा अक्ल कुल समझते थे, मगर अब खबर हुई थी वो क्या थे। अगर वो कभी यहाँ ना आते तो सारी जिंदगी मोहब्बत पाकर भी मोहब्बत से महरूम रह जाते। वो उनके सामने होते, मगर वो बेखबर बने सारी जिंदगी गुजार देते। आयत पर बरहम होकर वो आयत को याद करते थे। क्यों उनके अक्स पर आयत ने पहरा किया था वो अब जाने थे। उफ, मैं शोरीदा सर हो जाऊंगा। मैंने कभी नहीं सोचा था जब इन्हें मिलूंगा तो कैसा होगा। कभी तखील आराई ही नहीं की थी। क्यों, वजह मिलने का कोई सदे इसबाब भी तो ना था। उस रात इन्हें आयत पर मुकम्मल उस तसव्वुर का गुमान हुआ था और वो जसारत कर गए थे। काश, काश, जब जब मुझे गुमान गुजरा मैं पूछ लेता। काश वो सर दोनों हाथों में थामे खुद से हम कलाम थे। साहिब, शाकरा की आवाज़ उनके कमरे से आई थी, और वही इन्हें संभालने का सबब भी बनी थी। वो जो ज़मीन पर घुटनों के बल बैठे थे, शुक्र से निगाह नम लिए, गहरे सांस लिए खड़े हुए। दिल में तड़प बढ़ी थी। इन्हें आयत को देखना था, उसके चेहरे के नक्श नक्श को छूना था, जिसे सालों सोचा था। उसके लम्स को महसूस करना था। साहब, शाकरा ने दोबारा पुकारा। अबरक रफ्तारी से उन्होंने दूसरा डब्बा निकालते उसमें से रसीद निकाली थी और अपने कमरे में आए थे। बाहर जो बंदा खड़ा है उसे ये दे दो और कहो मैं बाद में फ़ोन कर लूँगा। वो इस लम्हे किसी से भी मिलने की हालत में नहीं थे, किसी से भी नहीं। बस आयत चाहिए थी, उसे देखना था, बस इन्हें। इनसे अब वक्त नहीं कट रहा था। क्या आपने सारी जिंदगी अपनी खाला के घर गुजारनी थी? यहाँ बंदा बेशक दीद की चाह में दुनिया से चला जाए, मगर हमें क्या परवाह है, तुमसे सुकून में है वहाँ। बाबा, आयत अहमर का हाथ थामे घर में दाखिल हुई थी। वो जो मुस्तरिब से लाउंज में टहल रहे थे, अहमर की पुकार पर मुतवज्जो हुए। उसे गोद में उठाते वो सख्ती से आयत से गोया हुए थे। क्या क्या हुआ है? उसके इस अंदाज पर वो चौंक ही तो गई थी। कुछ 2 घंटे पहले ही तो बात हुई थी, तब तो ये अंदाज नहीं था। आपको नहीं इल्म कि मैं क्या कह रहा हूँ? मैं मुंतजिर था, आप जानती हैं कब से। नहीं, आपको कहाँ इल्म, आप जान भी नहीं सकती हैं कि इंतज़ार किस कदर जानलेवा होता है। वो जब आप हर कोई जुगनू भी ना हो जो पता दे सके। इस अजियत को आप फहम भी नहीं कर सकती हैं आयत, जो मैंने सही है।
آپ کو گمان بھی نہیں ہے وہ جذبات سے بے قابو ہی تو ہو رہے تھے، جبکہ ان کی تمام گفتگو پر آیت ہونک سی انہیں بس تک رہی تھی۔ حقیقت اس کی کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ احمد اوپر چلو، کپڑے بدلنے ہیں نا، میں ابھی آتی ہوں۔ احمد جو خود اذلان کے لہجے پر الجھ رہا تھا، آیت کی بات سنتے ہی ان کی گود سے اتر کر اوپر بھاگا تھا۔ مجھے نہیں پتا آپ کیا کہہ رہے ہیں، کس کا انتظار کر رہے تھے آپ؟ کب سے؟ اوہ، آپ بچوں کا کہہ رہے ہیں؟ آیت کے فکروں نے اذلان کے اوپر اوس سی گرا دی تھی۔ اتنی آسان فہم گفتگو کو وہ کیا سمجھی تھی؟ تو تمہیں کیا لگتا ہے اذلان، یوں اچانک تمہارے دل کی دنیا بدلی ہے تو تم لمحے میں آیت کے سامنے اپنا دل کھول دو گے تو وہ سمجھ جائے گی تمہاری تڑپ کب دیکھی انہوں نے، اور کب یہ تمہاری گفتگو واضح سارے فکرے ہی ملفوف ٹھہرے ہیں۔ آیت کب جانتی ہے کہ تم ان کے انتظار میں 6 سال سے ہو، ان کی یاد کے ستارے تمہاری ہتھیلی پر ہیں، یہ جانتی ہیں تو اتنا کہ تم نے پہلی رات انہیں حقوق سے دینے سے انکار کیا تھا۔ آیت کے علم میں تو یہ کہ تم انمتا سے محبت کرتے ہو آ گئی ہے، تو اس بات کی کہ تم نے جذبات میں ایک رات کہانی لکھ دی تھی۔ کیا لگتا ہے آج تم کہو کہ اذلان کو آیت کی محبت نے یہ سب جرت دی تو وہ مان لے گی؟ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس جو تم سامنے رکھ کر کہہ سکو گے؟ اگر ابھی اظہار کے لمحے بکھیروں تو بے یقینی کی مہر تمہیں نئی اذیت سے دو چار کرے گی، اجلت میں تم سب تباہ کر دو گے۔ پہلے ان قیمتی متاع کو لانا ہے، پھر اسے دینی ہے، کہانی کو سنہری قلم سے لکھنا ہے، مگر ابھی نہیں۔ اذلان پلٹے، وہ بنا کچھ بھی مزید کہتے گھر سے باہر نکل گئے۔ آیت متحیر سی ہو کر پلٹی، مگر ان کی پشت دیکھتی رہی۔ وہ قطعی ان کا انداز نہیں سمجھی تھی۔ ہوا کیا ہے؟ کچھ نہیں ہوا ہے آیت، کیوں بھول جاتی ہو کہ تمہارا ہونا ہی کافی ہے اذلان کے رویے اور برتاؤ میں فرق لانے کے لیے۔ ہاں، جب کچھ سمجھ نہیں آتا ہے تو آیت ہے نا، اس پر برس لو۔ کہاں وہ کچھ کہنے والے ہیں؟ وہ اذلان کے رویے کو کچھ اور ہی سمجھی تھی۔ وہ دل بھر کر متنفر ہوئی تھی۔ بڑی مشکل سے انہوں نے خود کو روکا تھا۔ قلب میں تو یہ خواہش جاگی تھی کہ اسے سینے سے لگا لے، ہاتھوں کو چوم لے، بلکہ سب سامنے بٹھا کر تکتے ہی رہے، مگر جو کچھ کر چکے تھے اس کے بعد یہ وقت ابھی میسر نہ تھا انہیں۔ گاڑی کی سیٹ سے سر ٹکا کر وہ آنکھیں موند گئے۔ تمہاری دعائیں رنگ لائی ہیں انمتا، وہ پریوش اس وقت میرے گھر میری دسترس میں ہے، مگر میرا وقت دیکھو، میں اظہار کو وقت نہیں لا پا رہا ہوں۔ آنٹی، آپ ہوش و حواس گوا بیٹھی ہیں، اس طرح کی بات بھی آپ کیسے کر سکتی ہیں؟ یہ سوچ آپ کے ذہن میں آخر وارد بھی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ شدید اشتعال میں آئے تھے۔ لبنہ نے فون کرنے پر ہی وہ اس وقت ان کے گھر میں موجود تھے، مگر لبنہ کا آج مانو صبر تمام ہوا تھا۔ یاور کی جانب سے انہیں یقین تھا کہ جواب ہاں میں ہی ہونا ہے۔ نہ جانے کیوں یقین تھا، اس میں ہوش کمانے والی کیا بات ہے؟ کچھ برا بھی تو نہیں ہے، میں تو چاہتی ہی یہ تھی، مگر امو جان نے قصہ تمام کر دیا تھا۔ وہ بھی برہمی سے بولی۔ لاؤنج میں اس وقت سوائے ان دونوں کے اور کوئی نہ تھا۔ یہ تمام کارروائی لبنہ رمضان اور اقرا کی غیر موجودگی میں ہی کرنا چاہتی تھی۔ تو ہو گیا ہے تمام قصہ؟ آیت ہے میری زندگی میں، وہ اسپاٹ لہجے میں گویا ہوئے۔ تو چلی جائے گی بھلا کوئی سوتیلی ماں کبھی سگی بن پائی ہے؟ وہ بھی وہ جن پر سیاہی لگی ہو۔ لبنہ سفاکیت سے آخری حد پر تھی۔ اسی لمحے لبنہ کے پاس رکھا فون بجا تھا۔ انہوں نے غصے اور برہمی میں اٹھا کر واپس رکھا، مگر وہ ٹھیک سے رکھا نہیں گیا تھا، اس لیے میز پر ہی گر گیا۔ لبنہ بھی اس وقت متوجہ نہ تھی، اس لیے دھیان نہ گیا۔ دیکھیں آنٹی، تحمل سے بات کرتے ہیں، آپ کا میں بہت احترام کرتا ہوں۔ انمتا کی بدولت میں بالکل نہیں چاہوں گا میرے سخت جملوں پر ان کو تکلیف ہو۔ وہ بہت محبت کرتی تھی آپ سے۔ اذلان نے اپنے غیظ کو مانو بڑے حوصلے سے تھم جانے پر مجبور کیا تھا، اور دماغ تو سب تہس نہس کرنے کے فراق میں تھا۔ انہیں تو نئی زندگی عطا ہوئی تھی جس کی یاد میں وہ تڑپتے تھے، جس کی بے جان نشانی کو وہ سینے سے لگائے رکھتے تھے۔ وہ ان کے پاس تھی اور اب ان کے شاہ رگ پر وہ وار ہو رہا تھا۔
وہ تحمل کے روادار نہ تھے، مگر ابھی حالات کو سنبھالنا تھا۔ لبنہ کے آگے پہرے بٹھانے تھے، ورنہ ان کی زہر سوچ سب تباہ کر سکتی تھی۔ میں تحمل سے ہی بات کر رہی ہوں اذلان، بس میری انمتا کے بچے کسی غیر کے پاس نہیں پلیں گے۔ اتنے ماہ سے میں تماشا دیکھ رہی ہوں، بچے تو ہمارے وجود سے بھی نا آشنا ہونے لگے ہیں۔ آگے چل کر تو تم اس آیت کے ساتھ مگن ہو جاؤ گے، اور یہ مجھے گوارا نہیں۔ بس میں نے کہہ دیا ہے، یا تو تم اقرا سے شادی کرو یا بچوں کو ہمارے حوالے کرو۔ وہ سختی سے کہہ گئیں، اور اذلان نے اپنی مٹھی کو بھینچا تھا۔ چلے ایک لمحے کے لیے آپ کی بات پر غور کر بھی لیا جائے۔ اذلان کے جملے تھے کہ بارود بھرا، اور ان کا متحمل انداز۔ آیت جو فون کو کان سے لگائے کھڑی تھی، مانو اس کا وجود کا رواں رواں سماعت میں تبدیل ہوا تھا۔ احمر اقرا سے ملنے کی ضد میں تھا، مگر کل رات سے آیت کو اپنے گلے میں کچھ خراش محسوس ہوئی تھی، جو صبح تک اچھی خاصی گلا خرابی میں منتقل ہو چکی تھی۔ ساتھ ہی نزلے کا بھی حملہ ہوا تھا، کچھ حرارت بھی تھی۔ وہ احمر کو اقرا کے ملوانے نہیں لے جا سکتی تھی، اس لیے اس نے سوچا تھا کہ فون کرے اقرا کو بلوا لیا جائے۔ مسلسل رابطے کے بعد بھی جب اقرا نے فون نہ اٹھایا تو آیت نے گھر کے نمبر پر رابطہ کیا تھا۔ اب اس کی قسمت ہی خراب تھی کہ لبنہ نے بے دھیانی میں رکھا فون رابطے کو منقطع نہ کر سکا تھا، اور وہ جو ہیلو ہیلو کہہ رہی تھی اذلان کی آواز پر تھم گئی۔ گفتگو موضوع کیا تھا اسے سمجھنے میں لمحہ لگا تھا، مگر ابھی جو اذلان نے کہا تھا اس نے اس کے پیروں میں لرزش محسوس مجبور کر گیا تھا۔ مگر کیا آپ کو یہ گوارا ہوگا کہ آپ کی بیٹی ساری زندگی کے لیے ادھورے رشتے میں بن جائے؟ میں اس کے کوئی حقوق پورے نہیں کر سکوں گا، میں اپنا نہیں سکوں گا۔ کیا آپ کو منظور ہے تب بھی یہ رشتہ؟ کیونکہ وہ تھم سے گئے۔ آیت کے بھی اپنے لبوں پر ہاتھ رکھا۔ اذلان کے لیے یہ سب مشکل ترین تھا۔ وہ یہ قصہ زہر بحث نہیں لانا چاہتے تھے، مگر مجبور تھے۔ آئندہ یہ قصہ جاگ نہ اٹھے اس لیے، مگر کاش وہ یہاں جھوٹ کا سہارا لینے کے بجائے حق سے سب کہتے، اپنے دل کو کھول دیتے۔ مگر تب بھی تو ان کی کشتی ڈوبتی۔ لبنہ منتظر تھی ان کے فکر ادا ہونے کے لیے، کیونکہ میں آیت کو بھی کبھی قبول نہیں کر پاؤں گا۔ وہ میرے بچوں کی صرف ماں ہے۔ آسمان سر پر گرنا کیا ہوتا ہے، کوئی اس لمحے آیت سے پوچھ۔ لفظوں سے قتل کیسے کرتے ہیں کوئی اذلان سعید سے پتہ کرتا۔ ان کا کردار بس یہی ہے میری زندگی میں، اس سے تجاوز وہ کبھی نہیں کر سکیں گی۔ مزید اس کا کھڑا رہنا ممکن نہ رہا تھا، مزید اس کی سماعتیں سننے کا حوصلہ نہ کر پائی تھیں۔ اس کے ہاتھ سے پہلو میں جا گرا اور وہ وجود صوفے پر ڈھیسا گیا۔ اذلان کی زندگی میں کبھی نہیں آ سکوں گی، کبھی نہیں۔ سیال اس کے گالوں کو بھگو رہا تھا۔ وہ مزید کچھ نہیں سننا چاہتی تھی، کچھ بھی نہیں۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے کب اذلان نے محبت کا بادل تمہارے سر پر رکھا ہے؟ وہ ان کا دھوپ چھاؤں سا برتاؤ، وہ سب ان کی شخصیت ہے۔ کیوں خود کو ہلکان کرنا؟ اس نے اپنے اشک کو صاف کیا۔ ایک طلاق یافتہ کے کردار پر مجھے بھروسہ نہیں۔ آیت اگر کچھ حوصلہ جمع کر لیتی، مزید اذلان کی گفتگو سن لیتی تو زخم پر مرہم پڑ جاتا۔ بس آنٹی، اب آپ حد سے تجاوز کر رہی ہیں۔ میرا تحمل آمیز لہجہ اور فکرے آپ کے ذہن میں داخل نہیں ہو رہے ہیں، اس لیے اب مصلحت آمیز نہیں بلکہ فیصلہ کن بات ہوگی۔ اذلان اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ میری بات کو اچھے سے سمجھ لیں۔ آیت میری زوجہ ہیں، میری زندگی کا حصہ، مجھے تو ویسے ہی قبول ہیں جیسی وہ ہیں۔ مجھے ان کے کردار پر مکمل بھروسہ ہے۔ ان کے کردار کی گواہی مجھے آپ سے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ غیظ سے تو بولے تھے، اور جہاں تک بچوں کی بات ہے تو وہ میری اولاد ہیں۔ میں بھی دیکھتا ہوں دنیا کی کون سی طاقت مجھے ان سے دور کر سکتی ہے۔ ہاں، اگر آپ اپنی حرکت سے باز نہ آئیں تو مجبوراً مجھے انہیں آپ سے ضرور دور رکھنا پڑے گا۔ وہ حکمیہ انداز میں گویا ہوئے۔ وہ میری انمتا کے بچے ہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ اذلان کا رویہ ان کی ہتھیلی پر پسینہ لے آیا تھا۔ جی ہاں، اسی لیے کہہ رہا ہوں دائرے سے تجاوز نہ کریں، اور میری اذلان سعید کی زندگی کی ڈور کو تھامنے کی کوشش تو قطعی نہ کریں۔ وہ سخت نگاہ ان پر ڈال کر باہر نکل گئے تھے، جبکہ اذلان کے اتنے واضح انداز پر لبنہ بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی تھی۔ کیا ہوا ہے حاشر؟
کیوں اس قدر متفکر ہو؟ کوئی الجھن سی تو مجھ سے کہہ سکتے ہو۔ خجستہ نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھامتے کہا۔ وہ جو کب سے خلا کو گھر رہا تھا، خجستہ نے ہاتھ تھامے پر چونک سا اٹھا۔ یاور، کیا تم بزنس کی وجہ سے پریشان ہو؟ تو یقین جانو سب ٹھیک ہو جائے گا، مل جائے گا کوئی انویسٹر۔ اگر میں یہ کہوں کہ ہے کوئی جو انویسٹ کرنے کو تیار ہے؟ حاشر یاور نے الٹا سوال کیا۔ ارے یہ تو اچھی بات ہوئی، پھر کیوں پریشان ہو تم؟ خجستہ گویا ہوئی۔ حاشر یاور گہری سانس لے کر مکمل طور پر اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ اسے اب راز پر سے پردے اٹھانے تھے۔ خجستہ، میں نہیں جانتا تم کیا سمجھو گی، میں مانتا ہوں میرا ماضی شک و شبہات میں لے جا سکتا ہے، مگر یاور صاف بات کرو۔ مجھے خجستہ الجھی تھی۔ مجھے وہ رقم لبنہ صاحبہ دینا چاہتی ہیں۔ کون؟ وہ لبنہ آنٹی؟ خجستہ چونکی۔ حاشر یاور نے سر کو اسبات میں ہلایا۔ تو وہ اس رقم کے بدلے نہ پارٹنرشپ چاہتی ہیں نہ شیئر، بلکہ ان کا کہنا کہ وہ جلد واپسی کا تقاضا بھی نہیں کریں گی۔ حاشر ہولے سے کہہ رہا تھا۔ واقعی میں کچھ نہیں سمجھی یاور، جب انہیں کچھ نہیں چاہیے تو وہ اتنی بڑی رقم دے ہی کیوں رہی ہیں تمہیں؟ تاکہ میں ان کا ساتھ دے سکوں اذلان کی زندگی سے آیت کو نکالنے میں۔ حاشر کے لبوں سے آزاد ہوئے فکرے خجستہ کو مجسمہ سازی میں تبدیل کر گئے۔ وہ کہتی ہے میں آیت کے ساتھ تعلقات مزید بڑھاؤں تاکہ وہ اس پر بد کرداری، مزید وہ آگے کہہ نہیں پایا تھا۔ فکروں کا قحط ہونے لگا تھا۔ خجستہ نے سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ اس کی آنکھوں سے سیال بہنے لگا۔ اف، وہ اتنی شفاق ہو سکتی ہیں، مجھے یقین نہیں ہو رہا ہے، وہ صدمے سے بولی۔ انسان جب پستی میں جاتا ہے تو کچھ احساس نہیں رہتا۔ میں واقعی بہت پریشان ہوں خجستہ، وہ مسلسل مجھے فون کر رہی ہیں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ کہتی ہیں اگر میں نے ان کی بات نہیں مانی تو اپنی سوچ کو تو عملی جامہ پہنائیں گی ہی، ساتھ مجھے بھی تمہاری نظروں میں تباہ کر دیں گی۔ وہ واقعی ایسا کر سکتی ہیں خجستہ، میں آیت کی بہت عزت کرتا ہوں، میرے دل میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے، تم یقین کرو میرے لیے وہ اذلان کی بیوی ہماری بہن ہے، وہ میرے لیے قابل عزت ہے، سابقہ جو بھی رشتہ ہو، مگر یاور، خجستہ نے اسے ٹوکا تھا۔ میں جانتی ہوں تمہیں، میں آیت کو بھی جانتی ہوں، تم مجھے یوں وضاحتیں دے کر شرمندہ مت کرو۔ محبت کرتی ہوں میں تم سے، جانتی ہوں تمہیں کبھی رشتوں کو یوں پامال نہیں کرو گے۔ بہت شکریہ خجستہ، تم نہیں جانتی تمہارے یہ فکرے میرے دل پر مرہم ثابت ہوئے ہیں۔ میں کس قدر ڈر گیا تھا، مگر اذلان، اوہ اذلان سے بھی کچھ کہیں گی اگر وہ لبنہ آنٹی کی باتوں میں آ گیا تو؟ نہیں یاور، مجھے نہیں لگتا ہے، اذلان بھائی سمجھدار انسان ہے، ایسے کسی طرح وہ بے تکی باتوں پر ایمان لے آئیں گے۔ وہ تمہیں بھی اچھی طرح جانتے ہیں اور آیت کو بھی، دن رات آیت ان کے سامنے موجود ہے، انہوں نے تو پہلے کبھی اس پر شک نہیں کیا ہے۔ کیا تم بھول رہے ہو؟ وہ وہی تھے جو چاہتے تھے آیت تم سے معاملات سہل کر دے اور پرانی باتوں کو درگزر کر دے، تو اب خجستہ نے سمجھایا تھا، مگر شک ابھرنے میں وقت لگتا ہے خجستہ۔ ایسا کچھ نہیں ہے، یوں فضول کے تصورات میں ذہن کو نہ ڈالو تم یاور، اور ایک کام کرتے ہیں، ہم اذلان بھائی کے پاس چلتے ہیں، انہیں ان تمام حالات سے آگہی دیتے ہیں، مجھے یقین ہے وہ خود ہی آنٹی کو سنبھال لیں گے۔ کس قدر بے حیا عورت ہیں، کسی معصوم پر تہمت لگاتے انہیں شرم نہیں آتی؟ اس نے غصہ کم تو نہ تھا، اور جہاں تک مجھے علم ہے اقرا کسی کو پسند کرتی ہے، وہ کبھی آنٹی کی اس بات میں ان کا ساتھ نہیں دے سکے گی۔ آیا سے بہت اچھی دوستی ہے اس کی۔ ہم اذلان بھائی سے بات کرتے ہیں، تمہیں جب پہلی بات انہوں نے کہا تھا تمہیں تبھی ہمیں آگاہ کرنا تھا، یاور کیوں اب تک ذہنی دباؤ میں مبتلا رہے ہو؟ میں خوف کے حصار میں آ گیا تھا خجستہ، وہ شرمندہ ہوا تھا بلا وجہ یاور، میں جانتی ہوں تم نے کبھی آیت کو نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا، مجھے بھروسہ ہے تم پر۔ خجستہ متبسم سا گویا ہوئی تو حاشر یاور بے ساختہ گہرے سانس لے گیا، اس کا دل پرسکون ہوا تھا۔ شیطان غالب آیا تھا، مگر اس نے خود کو مضبوط رکھا تھا۔ وہ کمزور پڑ کر کسی کی بھی زندگی
नहीं तमाम कर सकता था। रकम बेशक बड़ी थी, मगर क्या इतनी बड़ी कि वो मासूम की जिंदगी छीन लेता। वो कम ज़र्फ नहीं हो सकता था। अभी अजलान भाई ऑफिस में होंगे, वहीं चलते हैं। खजस्ता उठते गोया हुई थी। शायद तुम दुरुस्त हो, इससे पहले लुबना साहिबा कोई हरकत करें, हमें बंद बांध देना चाहिए। हाशिर अपनी कुर्सी से खड़े हुआ था कि टेबल पर रखा खजस्ता का मोबाइल बज उठा। आयत। खजस्ता ने स्क्रीन पर चमकता नाम देखते कॉल उठाते कान से लगाई, मगर दूसरी जानिब उभरे आयत की पुकार उसे हवास बाख्ता कर गई। खजस्ता, खजस्ता, रोते हुए सिसकियों के दरमियान वो बस उसका नाम पुकार रही थी। आयत, क्या हुआ है? तुम इस कदर रो क्यों रही हो? मुझे बताओ आयत। खजस्ता के औसान खता हुए थे। हाशिर तेजी से उस तक आया। वो भी ये सब सुनकर परेशान हुआ था। खजस्ता, अब सब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, और अगर ऐसा हो गया तो मैं मर जाऊंगी। खजस्ता, मुझे समझ नहीं आ रही अब क्या होगा। बेड के कोने पर बेहाल बैठी सी वो ज़ारो के तार रो रही थी। उसको इस कदर रोता देख अदीरा और अहमर भी बिलक उठे थे। आयत, प्लीज पहले खामोश हो जाओ और मुझे बताओ तो सही, हुआ क्या है? उसके बेतरतीब जुमले से वो भी घबरा उठी थी। देखो, अहमर और अदी भी किस कदर रो रहे हैं, इनका तो ख्याल करो। क्या हुआ है? क्या अजलान भाई से कोई बात हुई है, या लुबना आंटी ने कुछ कहा है? खुदारा कुछ तो कहो। खजस्ता, अगर तो किस्मत में ये मोड़ आना था तो कांटों की मुसाफत कुछ तो सहल हो जाती। वो फिर गोया हुई। अच्छा अच्छा, तुम सुकून लो, मैं अभी आती हूँ। तुम परेशान मत हो, फिर बैठकर बात करते हैं, ठीक है? खजस्ता ने पुरस्कून करना चाहा, कुछ बात नहीं हो सकती, अब सब कुछ खत्म हो गया है। वो सख्ती से बोली। आयत, खुदा के लिए होश के नाखून लो, मेरा सांस बंद होने लगा तुम्हारी इन बातों पर। तुम सब्र करो, मैं आती हूँ। क्या हुआ खजस्ता? हाशिर फिक्रमंदी से गोया हुआ। मालूम नहीं क्या हुआ है, वो बहुत परेशान थी। मुझे लगता है लुबना आंटी ने कुछ कहा है उसे। यकीनन वो डर गई है। यावर, तुम परेशान मत हो, पहले उसके घर चलते हैं, फिर अजलान को फोन कर देंगे। बर्क रफ्तारी से गाड़ी की चाबी उठाते वो बाहर की जानिब गए थे। सिलसिला तमाम हुआ था। आयत को अपना सांस रुकता महसूस हुआ। माँ, अहमर बिलकते हुए उससे सीने से आ लगा था। उसने भी उसे खुद में भेजा था। मैं यहाँ नहीं रुक सकती अजलान, वो सब खत्म कर देंगे, सब कुछ। इन्हें अगर मालूम हो गया तो नहीं। खजस्ता अगर आ गई तो मुझे जाने नहीं देगी, और मेरे अंदर इतना हौसला नहीं है इनसे ये सब सुन सकूं। इस सोच के जहन में आते उसने पास पड़ा मोबाइल दोबारा उठाया था। अब उसकी उंगलियां तेजी से नंबर मिला रही थीं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो आयत? स्नोबर की आवाज़ स्पीकर से उभरी थी। आपा। आंसुओं का गोला हलक में फंसा था, और एक एक बार फिर आंखें अश्कबार हुईं और सिसकियां उभरने लगीं। आयत, सब ठीक है? उसकी सिसकियां उनके कानों से टकराई थीं। पीछे से उभरते अहमर और अदीरा के रोने की आवाज़ ने भी इन्हें परेशान किया था। नहीं आपा, कुछ ठीक नहीं, मेरी जिंदगी तूफान की जद में है। कुछ करें आपा, कुछ करें। वो ये सब नहीं होने देंगे। एक बार फिर वो दीवाना वार कह रही थी। कौन? आयत, क्या हुआ है? मेरा वजूद तो पहले इनके लिए कबूल के से ना पा सका। आपा, तो मुझसे मुंसलिक ऐसे कैसे अपनाएंगे? वो तो पहले ही मुझे बता चुके थे। उनकी बात सुने बगैर वो कह रही थी। तुम्हारी हालत मुझे दुरुस्त नहीं लगती है आयत। अजलान कहाँ है? मेरी उससे बात करवाओ, बल्कि मैं खुद करती हूँ उसको फ़ोन। नहीं आपा, आपको मेरी कसम, आप उनसे कोई बात नहीं करेंगी। कपकपाते लहजे में कहा गया। ये जुमला स्नोबर को बात की संगीनी समझा गया। मगर अगर आपने कुछ कहा तो मैं खुद को कुछ कर बैठूंगी। वहशतज़दा अंदाज में वो उनसे मुखातिब हुई। यूं महसूस होता जैसे उसका कुल असासा लुटने को हो। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं नहीं करती उसे फ़ोन। उसके अंदाज के पेश नज़र वो संभल कर बोली। हालात के मनाजिर से वो अनजान थी। उनकी ज़रा सी बेएहतियाती ना जाने कौन सा बड़ा नुकसान उनके हाथों में थमा जाती। आयत, चंदा, फिक्रमंद ना हो, मैं हूं ना। उन्होंने मोहब्बत आमेज लहजे में उसे संभालना चाहा। मैं अजलान से कोई बात नहीं करूंगी, बस मैं खुद आती हूँ। नहीं, आपके आने तक वो आ जाएंगे, फिर सब बिखर जाएगा। अच्छा, फिर ऐसा करो, ड्राइवर है ना घर में, तुम उसके साथ यहाँ आ जाओ, ये ठीक है। वो तहम्मुल भरे लहजे में बोली। मैं आऊंगी, मगर आप वादा करें, आप अजलान को फ़ोन नहीं करेंगी, इन्हें कुछ नहीं बताएंगी।
ہاں ہاں نہیں کروں گی، تم آ جاؤ بس۔ سنوبر نے بمشکل اپنے لہجے کو سنبھال رکھا تھا، ورنہ ان کا دل پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ میں آ رہی ہوں۔ فون کو بند کرتے وہ تیزی سے اٹھی تھی۔ احمر چپ، رونا نہیں۔ اپنے آنسو صاف کرتے اس نے احمر کو پچکارا تھا، پھر روتی ہوئی ادیرہ کو گود میں اٹھاتے احمر کا ہاتھ تھام کر کمرے سے نکلی تھی۔ محترمہ کل رات سے بڑی شدید برہم ہے، گاڑی اندر لاتے ہوئے مسکراتے ہوئے گویا ہوئے۔ صبح جب وہ آفس کے لیے نکل رہے تھے وہ سو رہی تھی۔ بخار تو نہیں تھا، بس ہلکی سی حرارت تھی۔ انہوں نے اٹھایا نہیں تھا۔ آفس پہنچ کر بھی فون کیا تو بھی بات نہ ہو سکی تھی۔ ملازمہ سے معلوم ہوا تھا کہ نہا رہی ہے۔ اب جلد ہی آفس سے نکل آئے تھے۔ خیال تھا اگر طبیعت بہتر محسوس نہ ہوئی تو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے، مگر وہ کہاں جانتے تھے ایک طوفان تھا جو ان کا منتظر تھا۔ گاڑی لاک کرتے وہ اندر کی جانب بڑھنے لگے تھے کہ اندر ایک اور گاڑی آتی دیکھ تھم سے گئے حاشر، مگر ساتھ ہی خجستہ کو حواس باختہ نکل کر جلدی میں اپنے تک آتا دیکھا تو چونکے تھے۔ خجستہ، اذلان کی آواز میں بلا کی حیرت تھی۔ اذلان بھائی، آپ نے کیوں ایسا کر دیا؟ اس کے وہم پر سچ کی مہر لگا دی۔ کیا اتنا ہی بھروسہ تھا آپ کو؟ میں نے اشاروں کناروں میں آپ کو آگاہ تو کیا تھا، پھر بھی آپ نے یہ قدم اٹھا لیا۔ وہ دوڑ کر اذلان کے نزدیک پہنچی تھی اور الجھے ہوئے انداز میں بے ربط سے جملے اس کی زبان سے نکلے تھے۔ ایک منٹ خجستہ، کیسا بھروسہ؟ کون سا قدم؟ باخدا آپ کی کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ حیران سے کہہ رہے تھے۔ ان کے تو فرشتوں کو بھی اس صورتحال کا علم نہ تھا۔ میں آیت اور آپ دونوں کے بیچ ہوئی ان بے مقصد باتوں کی بات کر رہی ہوں جن میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ وہ اب کے سنبھل کر بولی، آیت سے؟ مگر میری تو ان سے کوئی بات ہوئی ہی نہیں۔ انفیکٹ میں بس ابھی آفس سے لوٹا ہوں۔ اذلان نے حیرت سے کہا، کیا سوچ کر آئے تھے؟ اور یہاں تو مانو ساری صورتحال ہی جدا تھی جو ان کی سمجھ سے بالا تر تھی۔ آیت کہاں ہے اذلان؟ حاشر نے پوچھا۔ اندر ہوگی، کیوں؟ تمہاری کیا آیت سے کوئی بات نہیں ہوئی؟ نہیں، بلکہ کل رات سے بخار تھا تو سوچا جلدی آ جاؤں، اسی لیے اس وقت یہاں موجود ہوں۔ تو پھر وہ اف جملوں کو ادھورا چھوڑ کر خجستہ اندر کی جانب دوڑی تھی۔ آیت، آیت، خجستہ نے اندر جاتے ہی پکارا۔ خجستہ اور حاشر کے چہرے پر در آئی پریشانی کی لکیریں اور انداز میں بے چینی انہیں الجھا گئی تھی۔ وہ بھی ان کے پیچھے گھر میں داخل ہوئے۔ بی بی جی تو گھر پر نہیں ہے جی، وہ بہت دیر پہلے بچوں کے ساتھ چلا گیا۔ خجستہ کے مسلسل پکارنے پر شاگرہ دوڑی ہوئی ان تک آئی تھی۔ کیا؟ کہاں گئی ہیں؟ اذلان کی حیرت میں ڈوبی آواز آئی تھی۔ انہیں خیال گزرا کہ باہر بھی گاڑی موجود نہیں تھی۔ معلوم نہیں صاحب، شاگرہ ان کے انداز پر الجھی تھی۔ کیا مطلب معلوم نہیں؟ کچھ تو بتایا ہوگا، کب گئیں وہ اور کس کے ساتھ گئی ہیں؟ اذلان کے تو آسان ہی جواب دینے لگے۔ نہ جانے کیا معاملہ تھا، ان کی سمجھ سے پرے تھا۔ وہ دوپہر میں احمد بابا کو اسکول سے لانے گیا تھا، پھر جب واپس آیا تو بی بی اپنے کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ بہت پریشان لگ رہا تھا۔ ہم احمد بابا کے کھانے کا پوچھنے گیا تھا، مگر وہ کسی سے فون پر روتے ہوئے بات کر رہا تھا۔ پھر اس کے کچھ دیر بعد وہ ڈرائیور کے ساتھ چلا گیا۔ اذلان کے سخت رویے میں پوچھنے پر جواب آیا تھا اور ان کے ذہن کو شل کر گیا تھا۔ یقیناً لبنہ آنٹی سے اس کی ملاقات ہوئی ہوگی، یاور مجھے یقین ہے انہوں نے ہی اسے کچھ کہا ہوگا، ورنہ وہ اتنے کمزور اعصاب کی مالک بالکل نہیں ہے۔ خجستہ کا برا حال تھا۔ حاشر یاور نے اسے سنبھال کر صوفے پر بٹھایا۔ اذلان کے شل ہوئے ذہن نے اس کے جملوں کو مکمل سنا تھا۔ وہ جو ڈرائیور کو فون کرنے کا ارادہ رکھتے تھے خجستہ کی جانب متوجہ ہوئے۔ لبنہ آنٹی کا یہاں کیا ذکر خجستہ؟ کیا بات ہے جس سے میں انجان ہوں؟ اب آپ پردہ چاک کر دیں، یہ نہ ہو مجھے تب علم ہو جب من باندھے کا وقت بھی ہاتھ سے چل نکلا ہو۔ اب خاموشی سوائے قہر کے کچھ نہ ہوتی۔ حاشر نے اذلان کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا۔ اذلان نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا تو وہ تمام حالات ان کے گوش گزار کرتے ایسا ایسا تمام رودات سنا گیا۔ اس کی برداشت کی حد تمام ہو گئی ہوگی اذلان بھائی، ورنہ تو وہ کب سے اس آگ کی لپیٹ میں تھی، مگر اس امید پر آپ اسے یہ بچا لیں گے
بلکہ اسے جھلسنے ہی نہیں دیں گے۔ یاور نے بھی مجھے آج ہی تمام باتوں سے آگاہ کیا ہے۔ خجستہ نے بہتے اشکوں کو صاف کیا۔ جب میں لبنہ صاحبہ سے بات کر کے اس قدر ذہنی اذیت کا شکار ہوا ہوں، ازلان، تو آیت کا سوچو، حاشر نے افسوس سے کہا۔ ازلان کے مانو وجود میں آندھی سی چل رہی تھی۔ ورق ورق بکھیرے یہ حقائق ان کی نگاہوں سے پوشیدہ کیسے رہے تھے؟ بارہا جو میں نے محسوس کیا وہ اتنا عام تو ہرگز نہیں تھا۔ حالات کو اپنے سنگ موڑنے کی کوشش پہلے ہی اب تک جان لیوا نہ ٹھہری ہوتی، وہ کتنے ہی لمحے بے حس و حرکت بیٹھے خود کو کوستے رہے، مگر کیا ایک جگنو بھی میں آپ کے دامن میں یقین کا نہ پرو سکا آیت؟ ازلان بھائی، خجستہ کی آواز انہیں حال میں لانے کا سبب بنی تھی۔ مجھے افسوس ہے، مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ لبنہ آنٹی اس حد تک چلی جائیں گی، جبکہ مگر مجھے دکھ اس بات کا بھی ہے کہ آیت کو کم سے کم ایک بار مجھ سے بات تو کرنا چاہیے تھی۔ میں پہلے بھی انہیں اس بات سے آگاہ کر چکا ہوں کہ ان کے ماضی کو جان کر میں نے انہیں اپنایا تھا۔ میں کس طرح ان پر شک کر سکتا ہوں؟ اس بات سے انجان تھی کیا؟ جب آپ کے اور حاشر کے درمیان معاملہ بگڑے تو کیا میں نے تب کوئی ایسی حرکت کی کہ ان کو یہ گمان گزرا ہو؟ ازلان کو واقعی افسوس تھا، مگر کیا یہ بات تھی جو سب نے جانی تھی، یا صورتحال کچھ اور تھی؟ خیر، جو ہو گیا وہ تو بدلا نہیں جا سکتا، مگر آگے کا سنبھالنے کی تردد تو کی جا سکتی ہے نا؟ وہ فون پر نمبر ملاتے گویا ہوئے۔ ان کی باتوں نے حاشر و خجستہ کو تسلی دی تھی۔ کیا ہوا ازلان؟ انہیں مسلسل فون ملاتے دیکھ وہ گویا ہوا۔ آیت کا موبائل بند جا رہا ہے اور ڈرائیور فون نہیں اٹھا رہا ہے، بیل جا رہی ہے۔ ازلان گہری سانس لے کر رہ گئے۔ اب کیا ہوگا؟ ازلان بھائی، وہ کہاں گئی ہوگی؟ آپ پریشان نہ ہو خجستہ، پتہ چل جائے گا، وہ اسے تحمل سے کہتے دوبارہ فون ملانے لگے تھے، مگر اس بار بھی ناکامی ہوئی تھی۔ خجستہ، تم گھر فون کرو، کہیں وہ نگین آنٹی کے پاس نہ چلی گئی ہو۔ حاشر کو خیال گزرا تھا۔ ہاں، 1 منٹ۔ خجستہ نے برق رفتاری سے فون ملایا۔ ازلان منتظر سے کھڑے رہے تھے۔ وہ گاؤں گئی ہیں۔ خجستہ کو فون بند کرتے اور چہرے پر رقم تاثرات دیکھتے ازلان کے لبوں سے فکرے آزاد ہوئے۔ یہ خیال انہیں پہلے کیوں نہیں آیا تھا؟ تمہیں یقین ہے؟ حاشر نے کہا۔ ہاں، تم لوگ پریشان نہ ہو، میں جاتا ہوں۔ انہوں نے گاڑی کی چابی اٹھائی۔ میں بھی چلوں بھائی؟ خجستہ کی پکار ہوئی۔ نہیں خجستہ، آپ پریشان مت ہوں، میں آپ کو وہاں پہنچ کر اطلاع کر دوں گا۔ حاشر، انہوں نے اسے پکارا تو وہ سر ہلا گیا۔ جاؤ، مگر پہنچ کر فون لازمی کر دینا۔ وہ اسبات میں سر ہلا کر باہر نکل گئے۔ بی بی جی، صاحب کا مسلسل فون آ رہا ہے، مگر آپ نے اٹھانے سے منع کیا تھا، کیا کروں؟ اکبر نے گردن گھماتے اسے مخاطب کیا۔ اپنا فون بند کر دو اکبر۔ مجھے اندازہ تھا آپ کے علم میں یہ بات آتے ہی آپ کا پہلا رد عمل یہی ہونا ہے۔ وہ سر کو دوبارہ سیٹ کی پشت سے ٹکا گئی۔ دونوں بچے بھی رو رو کر ہلکان ہوتے اب سو چکے تھے، مگر اس کے وجود کو سکون کہاں ملا تھا؟ آج ہونے والا انکشاف اسے ہلا گیا تھا۔ ایک لمحے کے ادراک نے اس کو سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیت کو سلب کر دیا تھا۔ وہ تو پہلے ہی لہو لہان وہ ٹھہری تھی، اس پر یہ صورتحال اس سے سہما گئی۔ صبح خاصی تاخیر سے جانتی تھی ازلان لالی کو کہہ گئے ہوں گے، جبھی عطیرہ اس کے پاس موجود نہیں تھی۔ رات بخار کی کیفیت تھی، ابھی بھی حرارت سی محسوس ہوئی۔ طبیعت کی کسل مندی نے اسے الجھایا تھا، مگر وہ اٹھ بیٹھی۔ بھوک بھی شدید لگی تھی اور اٹھ کر نہانے چلی گئی۔ نیچے آئی تو عطیرہ کھیلنے میں مصروف تھی۔ اسے دیکھتے ہی چہک اٹھی۔ بی بی جی، صاحب کا 2 بار فون آیا تھا، آپ کا پوچھ رہے تھے۔ ایک مرتبہ آپ سو رہی تھیں تو نہیں اٹھایا، دوسرا ابھی کچھ دیر پہلے تو آپ نہا رہی تھیں۔ شاکرہ نے تفصیل سے آگاہ کیا۔ ٹھیک ہے، تم ناشتہ بنا دو، وہ کہتے عدیرہ کے پاس آ بیٹھی۔ ازلان کو فون کرنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ جو کچھ کل سن چکی ہوں ازلان، فکر میری بس یوں ہی کہ یہ بچے میری ذمہ داری ہیں۔ میں
اگر بیمار پڑی رہی تو انہیں کون سنبھالے گا؟ وہ جتنا بدگمان ہو سکتی تھی ہو رہی تھی۔ ناشتے سے فارغ ہوئی تھی، احمد کی واپسی کا وقت ہو گیا تھا۔ دل نہ جانے کیوں گھبرا رہا تھا۔ احمد کو اسکول سے خود لے آتی ہوں۔ حرارت بھی دوبارہ محسوس ہونے لگی۔ واپسی میں دوائی لے لوں گی۔ رات ہی دوائی لے لی جاتی تو اب تک ٹھیک ہو جاتی۔ وہ خود سے ہم کلام تھی۔ لالی ادیرہ کو فڈر تھماتی لالی کو پکارا تھا۔ جی بی بی۔ وہ جو پلٹ رہی تھی متوجہ ہوئی۔ میں احمد کو اسکول لینے جا رہی ہوں، خود تم ادیرہ کو دیکھ لو۔ اوہ کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ مگر آپ کا طبیعت؟ لالی نے کچھ کہنا چاہا۔ میں ٹھیک ہوں اب، آیت نے ٹالا تھا۔ وہ اوپر سے اپنا بیگ لے کر نیچے آئی تھی۔ ادیرہ اسے باہر جانے کے لیے تیار دیکھ لپک کر آئی۔ او میرا بچہ، آیت ماں بس ابھی بھائی کو لے کر آتی ہیں، ادیرہ کے گالوں پر بوسہ دیتے کہا، اور اس کے ہاتھ سے فیڈر تھامتے ٹیبل پر رکھنا چاہا تھا کہ وہ زمین پر گر گئی۔ اوہو، ادیرہ کو گود میں اٹھاتے گہری سانس دی۔ یہ آخری فیڈر تھی، شاکرا یہ صاف کر دو، اس نے ملازمہ کو پکارا۔ لو لالی کچھ کھلا دو، دودھ تو پیا نہیں ہے، اور فیڈر بھی موجود نہیں، پرسوں ہی دوسری بھی ٹوٹ گئی ہے، میں واپسی میں لیتی آؤں گی، اذلان سے کہنا مجھے یاد نہیں رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ ادیرہ کو تھامتے لالی نے سر ہلایا تو وہ باہر کی جانب بڑھ گئی۔ احمد کو اسکول سے لیتے اس نے ڈرائیور کو کلینک چلنے کا کہا تھا۔ وہ اذلان کو موقع نہیں دینا چاہتی تھی کہ وہ اپنے صبر کے پیمانے کی حدود کرے۔ احمد بٹو آپ یہیں رکو، میں ابھی آئی، احمد کو اپنا موبائل تھماتے کہا تو وہ راضی ہو گیا۔ گاڑی سے اتر کر اس نے اندر کی جانب قدم رکھا تھا کہ ایک دم سیاہی مانو ذہن کی ہر شے پر ابھری تھی۔ بمشکل اس نے دیوار کا سہارا لیا، ورنہ عین ممکن تھا کہ وہ نیچے گر جاتی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ کسی خاتون نے شاید سہارا دیتے پوچھا۔ اس نے چہرہ گھما کر دیکھا۔ جی شکریہ، وہ بس بخار اور زکام کی وجہ سے سر چکرا گیا۔ بمشکل مسکراتے وہ ایک کرسی کی جانب بڑھ گئی۔ قدرے چھوٹا تھا پرائیویٹ کلینک تھا۔ وہ اعتراف کا جائزہ لینے لگی جب چند لمحوں کے انتظار کے بعد ہی وہ ڈاکٹر کے کیبن میں اندر داخل ہوئی تھی۔ زکام کی بدولت کچھ حرارت سی ہے، کل رات سے ڈاکٹر کے پوچھنے پر کہا تھا، مگر وہ جانتی تھی جس ذہنی اذیت سے وہ گزری تھی یہ سب اسی کا نتیجہ تھا۔ سوچیں جو جسم میں گڑی تھیں تو یہ سب ہوا تھا، مگر کیا صرف یہی بات تھی؟ ڈاکٹر نے نبض تھامتے معائنہ کیا تھا۔ کتنا وقت ہوا آپ کی شادی کو؟ ڈاکٹر کے پوچھنے پر وہ چونکی تھی۔ جی 5-6 ماہ ہی ہوئے ہیں، بمشکل مسکراتے کہا، مگر ڈاکٹر کے اگلے جملے اس کی مسکراہٹ چھین گئے۔ اس بات کا تو اسے خیال ہی نہ گزرا تھا، یہ قیامت خیز خبر بھی اس کی سماعتیں سنے گی، اسے ادراک نہ تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ چہرے پر آئی حواس باختگی ڈاکٹر کی نگاہوں سے پرے نہ رہ سکی تھی۔ آپ کو یقین ہے ڈاکٹر؟ آیت نے خشک لبوں پر زبان پھیری تھی۔ بالکل، شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ڈاکٹر کے لفظوں کی مہر اسے بے جان کر گئی تھی۔ اذلان کی تمام گفتگو کسی سانپ کی طرح اسے ڈسنے لگی تھی۔ وہ اسے نہیں قبولیں گے، کبھی نہیں۔ بمشکل اپنی آنکھوں کو اشک بہانے سے روکا تھا۔ ڈاکٹر کچھ ہدایت دے رہی تھی، کچھ کہہ بھی رہی تھی، مگر اسے ہوش کہاں تھا۔ لرزتے لبوں کو آپس میں پیوست کیا تھا۔ اسے وہاں سے نکلنے میں اپنی پوری توانائیاں صرف کرنا پڑی تھی۔ ان حالات کے لیے تو وہ تیار ہی نہ تھی۔ ایک خوف اس کی جڑوں میں بیٹھنے لگا تو فرار کا راستہ آسان محسوس ہوا تھا۔ میں تو آپ کی عنایتوں کی تمنا لیے بیٹھی تھی، کیا معلوم تھا کہ یوں فرار میرا مقدر ٹھہرے گی۔ آپ کی پیش قدمیاں، انداز مجھے وہ تمام باب بھلا دیے تھے۔ بی بی گھر آ گیا، خیالوں میں کھوئی آواز پر وہ چونک سی گئی۔ نگاہ کھڑکی کے باہر گئی تو حال نے دستک دی۔ بچوں کو سنبھالتی گاڑی سے اتری تھی۔ اندر قدم رکھتے ہی سنوبر کا چہرہ نمایاں ہوا۔ اذیت در آئی تھی۔ بس اتنا صبر کر لیا تھا کہ ملازمہ نے ادیرہ کو تھام لیا تھا۔ بے حال سراپے پر سنوبر کا دل جیسے مٹھی میں بھینچا تھا۔ آیت میرا بچہ، کیا ہوا ہے؟ مجھ میں اب اور سکت نہیں رہی کہ برداشت کے یہ لمحے مزید گزار دوں۔ ان کی پریشان لفظوں سے عیاں تھی۔ آپا، وہ ان کے سینے سے لگی، پھر زاروں کی طرح رونے لگی تھی۔ چپ، آؤ اندر چلو، امو جان کی جان بھی حلق میں اٹکی ہے۔ وہ اسے اپنے ساتھ لگائے اندر کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ آیت، سلمہ بی نے اسے اپنی جانب آتے دیکھا تو پکار گئی۔ ان کی حالت بھی سنوبر سے مختلف نہ تھی۔ سلمہ بی کی مہربان آغوش میں سما کر اس نے خاموشی توڑی تھی۔
کیا ہوا ہے آیت؟ ہمیں بتاؤ، کیا کہا ہے اذلان نے تم سے میرا بچہ؟ سلمہ نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامتے کہا۔ اس کا حوصلہ بھی تمام ہو گیا اور سسکیوں کے درمیان وہ قطرہ قطرہ اپنی رودات ان سے کہہ رہی تھی۔ اف آیت، مجھ سے تو بات کرتی، آپ اس طرح بھی بھلا کوئی کرتا ہے؟ گاڑی کا موڑ موڑتے وہ خاصی عجلت میں تھے۔ اسی لمحے موبائل کی آواز نے ان کی توجہ کو اپنی جانب کھینچتے رفتار کو دھیما کرنے پر مجبور کیا۔ وہ جانتے تھے فون کس کا ہوگا۔ ڈیش بورڈ سے فون اٹھا کر اسپیکر پر ڈالا تھا۔ اذلان، اس وقت جہاں بھی ہو فوراً ابھی کے ابھی حویلی پہنچو۔ سنوبر کی آواز میں بھرپور سختی تھی۔ آپا، آپ جیسا سمجھ رہی ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے ایک ناکام کوشش کی تھی۔ جانتے تھے ابھی تو وہ کچھ نہیں سنیں گی۔ فضول بات مت کرو اذلان، کہاں نہ یہاں پہنچو، پھر سب سمجھانا۔ سنوبر برہمی سے کہہ کر وہ فون بند کر چکی تھی۔ سینے میں اٹکی سانس اذلان نے بحال کرنے کی کوشش کی تھی۔ مجھ سے بات کر لیتی تو یہ سب کچھ ہوتا ہی نہیں آیت۔ 3 گھنٹے کا راستہ انہوں نے تیز رفتاری میں تقریباً 2 گھنٹے میں طے کیا تھا۔ ایک بدگمانی کے چلتے بہت کچھ تباہ ہونے کو تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے دریا نے اپنا راستہ تبدیل کر لیا ہے۔ جس بدگمانی کو وہ دور کرنے نکلے تھے وہ تو تھی ہی نہیں، یہاں تو ان کے سر کوئی اور الزام چڑھا تھا جس سے وہ بے خبر تھے۔ شام ڈھلے وہ حویلی پہنچے تھے۔ گاڑی سے نکل کر وہ تیزی سے اندر سلمہ بی کے کمرے میں آئے تھے، مگر داخل ہوتے ہی ماحول کی سنگینی کا احساس مزید اجاگر ہوا تھا۔ انہوں نے بے ساختہ اپنا ماتھا رگڑا۔ السلام علیکم سلام کر کے اذلان نے اپنی موجودگی کا پتہ فراہم کیا۔ سلمہ بی اور سنوبر جو کسی بات میں مصروف تھیں ان کی آواز پر متوجہ ہوئیں۔ سلمہ بی نے قدرے سخت لہجے میں جواب دیا تھا۔ سنوبر نے بھی شدید برہمی سے دیکھا تو ان کے وجود میں عجیب سی لہر گزری۔ امو جان، بات تو کچھ بھی نہیں ہے، بس بات نہیں ہوئی ہے، ہاتھ تھام کر انہوں نے کہنا چاہا۔ لو دیکھ لو سنوبر، اس کے لہجے میں تو کوئی افسوس تک نہیں ہے، اس کے لیے تو یہ بات برائے بات ہے۔ سلمہ بی نے ناگواری سے ان کے ہاتھ میں دبا اپنا ہاتھ نکالا تھا۔ اذلان، تم اتنے سکون بھرے انداز میں یہ بات کیسے کہہ سکتے ہو؟ اس بات کی تمہارے نزدیک کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ سنوبر کی آواز رند سی گئی تھی۔ انہیں اذلان سے اس قدر بے حسی کی امید نہیں تھی۔ ان کی نظر میں تو وہ انمتا کی محبت کے دعوے دار ٹھہرے تھے، اس لیے شاید وہ گمان کر بیٹھی تھی کہ وہ یہ قدم اٹھا رہے ہیں۔ یقین جانے آپا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اس بات سے، آپ آیت کو بلائیں، یہ تمام بات میں ان کے سامنے بھی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اذلان، سلمہ بی کی آواز میں انہیں جتنی سختی آج محسوس ہوئی تھی شاید کبھی اپنے لیے اتنی سختی محسوس کی ہو۔ وہ حیران سے سلمہ بی کو تکنے لگے۔ ایسا تو کچھ نہیں کہا تھا انہوں نے، پھر یہی تو کہا تھا کہ لبنہ کی بات سے فرق نہیں پڑتا ہے۔ وہ الجھے تھے۔ لحاظ، احتیاط اور شرم سب بیچ کر آئے ہو اذلان۔ اتنی بڑی بات یوں تو تمہارے دل میں نہیں آ سکتی ہے، دل پتھر کا کر لیا تم نے، یہ ظلم کی انتہا ہے۔ اذلان نے الجھی نگاہ سے سنوبر کے چہرے کی جانب دیکھا، جہاں ان کا سرخ چہرہ ان کی برداشت ظاہر کر رہا تھا۔ یہاں میری عقل نے کام کرنا بند کر دیا ہے، یوں محسوس ہو رہا ہے میں اپنے ہی دائرے میں قدم ہو رہا ہوں۔ نہ جانے کون سے جرائم ہیں جن کی دفعیں مجھ پر عائد کی جا رہی ہیں، جن سے میں بے خبر ہوں۔ وہ چہرہ جھکا کر ہولے سے گویا ہوئے۔ جرم تو بہت واضح ہے اذلان، اس معصوم نے اپنی ممتا کے جگنوں تمہارے بچوں کے دامن میں ٹانگ دیے، اور تم نے مجھے شرمندگی کی دلدل میں غرق کر ڈالا۔ میری تربیت میں واقعی کوئی کمی رہ گئی تھی۔ پہلے تم نے انکار کا جواز سوتیلا سے بنا رکھا تھا، اب بتاؤ وہ تو تمہارا خون ہے، پھر یہ ظلم تمہارا دل کیسے گوارا کرے گا؟ جو ابھی اس دنیا میں نہیں آیا تم اس کے وجود سے انکاری ہو رہے ہو۔ سلمہ بی کے لہجے میں نمی اتر آئی تھی، جبکہ دوسری جانب اذلان کا جسم اس جھٹکے کے لیے تیار کہاں تھا۔ بات سے پردہ ہٹا تو تمام رخ روشن ہوئے۔ پھر اب تک کی اپنی تمام گفتگو اپنے کانوں میں گرم سیال کی مانند اڈلتی محسوس ہوئی۔ وہ جس کے حوالے سے جواب دے رہے تھے، یہاں تو سرے سے وہ معاملہ ہی ابھی درج نہ ہوا تھا۔ 3 لوگ
دو مختلف پہلوؤں پر سوال جواب کر رہے تھے۔ ان کی زبان بند ہو گئی تھی۔ یہ بے خبری کس قدر ہلاکت انگیز ثابت ہوئی تھی۔ سلمیٰ بی اور صنوبر کے لہجے کی ناگواری جو ان کی پچھلی گفتگو میں در آئی تھی، ان کی سمجھ میں اب داخل ہوئی۔ اف! وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر بیٹھ گئے۔ سلمیٰ بی اور صنوبر نے ایک دوسرے کی سمت الجھ کر دیکھا۔ ان کے تاثرات کو بہت شدت سے محسوس کیا تھا۔ باخدا امو جان، مجھے نہیں معلوم تھا معاملہ ہے کیا، میں تو کچھ اور سمجھ کر بات کر رہا تھا۔ اور یہ بات آپ سب کے خیال میں بھی کیسے آئی؟ اذلان کے لب پھڑ پھڑائے تھے۔ تم نے ہی لبنہ آنٹی سے کہا تھا یہ سب، اذلان؟ صنوبر گویا ہوئی۔ اور تم کس بات کے جوابات ہم تک پہنچا رہے تھے؟ سلمیٰ بی نے پوچھا۔ تو وہ تمام حالات و واقعات ان دونوں کو بتانے لگے۔ مجھے افسوس ہے، بے حد افسوس، لبنہ اس حد تک چلی جائے گی، مجھے امید نہ تھی۔ سلمیٰ بی افسوس سے گویا ہوئی۔ رہنے دیں امو جان، وہ رشتوں کا پاس رکھنا بھول گئی ہیں۔ خیر ابھی ان کا سوچنا اہم نہیں ہے۔ آپا، مجھے آیت سے ملنا ہے، کہاں ہے وہ؟ مگر بہرحال مجرم تو وہ بھی تھے، اور جس کے مجرم تھے اس کے سامنے پیشی کے لیے تیار تھے۔ بے شک ان کے کھاتے میں بہت بڑے جرم درج ذیل آن ٹھہرے تھے، جس کی تلافی لفظوں میں ممکن نہ تھی، اور یہ خطا تو ناقابل معافی ٹھہری تھی۔ پاگل لڑکی نے جان ہلکان کر رکھی ہوگی خود کی۔ میں اس قصے سے انجان تھا امو جان۔ ان کی جانب دیکھتے وہ ندامت آمیز لہجے میں گویا ہوئے۔ مگر قصوروار ضرور ہوں کہ بات کو اس سنگینی تک پہنچانے کی وجہ میں رہا ہوں۔ وہ گویا ہوئے۔ میں یقین تو نہیں دلا سکتا کہ پچھلا تمام ریکارڈ خاصا خراب رہا ہے، مگر اپنی زندگی کو مزید تباہ کاریوں کی زد میں لانا بھی مجھے منظور نہیں۔ وہ کہتے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ اپنی جانب سے تلافی کی کوشش ہوگی، زندگی بہت کم دوسرا موقع فراہم کرتی ہے اذلان۔ جن کو میسر آ جائے انہیں چاہیے وہ جان توڑ کوشش کر کے اسے تھام لیں۔ آپ نہیں جانتی آپا، زندگی نے مجھے کیا عطا کیا تھا۔ جس محبت کو سالوں سینے میں لیے پھرتا رہا، وہ مجھے اتنی آسان طریقے سے عنایت کی گئی۔ بس رستے میں کچھ دشواریاں آنی ہی تھیں۔ وہ گہری سانس لیتے سوچے گئے۔ اچھا اب جاؤ، آیت اپنے کمرے میں ہے۔ صنوبر کی آواز پر ان کے پیروں میں حرکت در آئی تھی۔ وہ بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے سامنے بیٹھی تھی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئے، کمرے کی مدھم روشنی میں سامنے بیٹھا وجود کوئی مجسمہ محسوس ہو رہا تھا۔ اس پر ماحول کا یہ سناٹا مانو جان لیوا ثابت ہوا تھا۔ بڑی دھیمی چال چل کر وہ الماری کی جانب بڑھے، پھر اس میں سے کچھ نکال کر ڈریسنگ ٹیبل کی جانب آ کر اس کے کنارے پر ٹک گئے۔ لب ایک دوسرے میں اس قدر پیوست تھے مانو ساری زندگی کے لیے خاموش ہو چکے ہوں، مگر آج انہیں تمام کہنا تھا۔ اتنی بے اعتباری کی سزا کا مطالبہ تک کرنے کا موقع چھین لیا گیا۔ خاموشی کو چیرتی اذلان کی آواز پر آیت کی سانس اٹکی تھی۔ اس نے بڑی سختی سے اپنی آنکھوں کو میچا تھا۔ میں تو ثبوت کے ساتھ سامنے ہونا چاہتا تھا، مگر آپ نے تو مہلت ہی تمام کرتے بدگمانی کا پردہ ڈال دیا۔ اگر خاموش رہ کر انجان بنا تو آپ نے بھی تو پہچان چھپا کر مجھے رنگ نہ دیا۔ تو پھر بتائیں ساری خطائیں میرے حصے میں کیسے؟ آیت کی پلکیں کپ کپائی تھی۔ وہ ان کے جملوں پر الجھ رہی تھی۔ جس کے عشق کو سالوں سے دل میں لیے پھر رہا تھا، وہ روبرو تھی، پہچان نہ سکا۔ تو آپ نے کیوں مجھ سے اپنی شناخت چھپائی اور اب اس کے سامنے آن بیٹھے؟ ایک زکام زدہ آواز، حق بھرا احساس، پانی سے لبالب نگاہوں نے مجھے لمحے میں اپنا بنا لیا، یوں جکڑا کہ میں بھی اپنا نہ رہا۔ آپ کا جرم بھی تو چھوٹا نہیں ہے، کسی کے دل کے ساتھ کھیلتی رہی ہیں آپ، سامنے ہوتے ہوئے بھی خود کو چھپائے رکھا ہے۔ کیا کوئی ایک بھی لمحہ آپ کو امید کا پروانہ نہ تھما سکا؟ آپ کو آپ کے ماضی کے ساتھ اپنایا تھا، اور وہ ماضی جس ہلکی سی جھلک نہ تھی، پھر کیسے آپ نے سوچ لیا کہ میری نگاہوں میں آپ کا کردار مشکوک بھی ٹھہر سکتا ہے؟ آپ کا بھی تو یہ جرم قابل معافی نہیں۔ ان کے جملوں سے کوئی اندیکھی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ وہ کن لمحات کا قصہ بیان کر رہے تھے وہ سمجھ نہ سکی تھی۔ جس لڑکی کا پہلی رات گھونگھٹ نہیں اٹھا تھا وہ تھمے، در حقیقت اسی کا گھونگھٹ اٹھانے کی چاہ رہی تھی، مگر وہ تو مجھے اپنے سحر میں جکڑ کر اپنے دیس کو چلی گئی۔
اذلان کے جملے پر اس نے نگاہ اٹھا کر دیکھی۔ وہ مسکرا رہے تھے۔ یہ حقیقت ہے، میں انمتا سے محبت نہیں کرتا تھا، مگر وہ میری زندگی کا اہم ترین کردار رہی ہیں، میرے بچوں کی ماں، میری ہم راز اور تنہائیوں کی ساتھی۔ مگر مجھے عشق ہوا تھا اس سے، جو میرے آفس میں آ کر مجھے ہی قصوروار ٹھہرا کر سزا کے طور پر اپنی محبت کو میرے دل میں اتار کر پھر کبھی نہ ملنے کی قسم اٹھا کر غائب ہو گئی، اور میں تڑپتا، بے چین اور بے حال ہو کر بس ان کی کلائی سے گرے یہ دو ستارے کو کل متاع جان کر سینے سے لگائے بیٹھا رہا۔ اذلان نے مٹھی کھول کر سامنے کی تو دو ستارے ان کی ہتھیلی پر چمکنے لگے۔ آیت کے آنسوؤں نے خاموشی سے گالوں تک کا سفر طے کیا تھا۔ وہ حیران ہی تو ہو گئی تھی۔ آپ کو میں یاد تھی؟ لرزتے لبوں سے بمشکل جملے آزاد ہوئے تھے۔ میں کبھی بھولا نہیں تھا آیت آپ کو، مگر یاد کے طور پر کوئی عکس، کوئی پہچان نہ تھی سوائے اس کے۔ انہوں نے جیب سے بریسلٹ نکال کر وہ دو تارے اس میں پیوست کر دیے۔ اور یہ بات تو مجھے آپ سے پوچھنی ہے نا، آپ کو میں یاد تھا؟ آپ سب جانتی تھی نا، پھر یوں مجھ سے چھپایا کیوں خود کو؟ مجھے لگا میں ڈر گئی تھی، مجھے خوف تھا اگر جو میں نے کچھ کہا اور بدلے میں آپ نے کہا کون، تو میں بکھر جاتی۔ میں اکثر پوچھتا تھا آپ سے آیت، وہ خفگی سے بولے۔ آپ کی پہیلیاں مجھے الجھن کے سپرد کرتی تھیں۔ آپ واضح نشانیاں ظاہر نہیں کرتے، اسی لیے میں الجھ جاتی تھی، اور مجھے لگتا تھا کہ آپ انمتا جی کی وجہ سے۔ آخر کی بات میں اس کے لب پھڑپڑا کر رہ گئے تھے۔ وہ پہیلیاں نہیں تھیں، مجھے بھی خوف غالب آ جاتا تھا۔ جب آپ کا عکس تصور کی تصویر پر ابھرتا تو میں پوچھ بیٹھا، مگر آپ کی ادھوری بات مجھے برہم کر دیتی کہ میں کس طرح اپنے عکس کو کسی سے ملا سکتا ہوں۔ اور وہ آپ کیوں تھی؟ تقریباً 4 سال انمتا میری زندگی میں رہی، ہم بہترین دوست تھے۔ انہوں نے میرے دل پر ہاتھ رکھا، وہ گھنٹوں مجھ سے اس پری پیکر کا ذکر کرتی جس کو نہ میں جانتا تھا نہ وہ۔ دن رات وہ میرے ساتھ رہتی تھی، مگر کبھی تصور میں ان کی جھلک نہیں ابھری۔ میں ان کی عزت کرتا تھا، مگر بنا کچھ کہے اس نے میرے دل کا حال جان لیا تھا۔ مگر نہ آپ سے کبھی کچھ کہا۔ آپ کے ساتھ تعلق بھی بس بچوں کی وجہ سے بنا، مگر چند روز، صرف چند دنوں میں ہی آپ نے میرے تصور کو دھندلا کر دیا تھا کہ میں تنہا ہوتا اور اس ستاروں کو ہتھیلی پر رکھتا تو وہ پانی کی لبالب نگاہیں ابھرنے سے پہلے ہی آپ کی گہری سیاہ آنکھیں تصور میں آ جاتی۔ وہ دھیرے دھیرے اپنے دل کے بھید کھول رہے تھے، اور وہ سانس روکے بس سن رہی تھی، مانو کوئی خواب تھا جو اس کے ہلنے سے ٹوٹ جاتا۔ آپ کو پہلے ہی مجھ سے واضح لفظوں میں پوچھ لینا چاہیے تھا۔ جس روز مجھے پتا چلا، آپ تصور بھی نہیں کر سکتی میری کیا حالت تھی۔ بس میں پہلے گاؤں آنا چاہتا تھا کہ بات کو ثبوت کے ساتھ کہوں گا، مگر موقع ہی نہیں آیا۔ میں آپ کے سامنے اظہار کا موقع تلاش کر رہا، اور آپ نے فرار اختیار کر لی۔ میں ڈر گئی تھی، سارے خوف پیچھے چلے گئے تھے، باقی تھا تو یہ خوف۔ میں نے آپ کی اور آنٹی کی باتیں سنی تھیں، پھر جب اس خبر کا علم ہوا تو آپ کی کہی ساری باتیں میرے ذہن کو شل کر گئیں کہ کچھ سمجھ ہی نہ آیا۔ ایک بات، وہ پھر رونے لگی تھی۔ بمشکل سسکیوں کے درمیان زباں کے فکروں کو ترتیب دیا تھا۔ میری ساری باتیں یاد رہیں، آنٹی سے سنی ادھوری بات بھی، مگر کوئی بات نہیں۔ مگر کیا میرے عمل سے ظاہر محبت کی شعائیں ان آنکھوں سے اوجھل رہی تھیں؟ ان کے بات پر وہ جھکا چہرہ مزید جھکا گئی۔ وہ یہ نہ کہہ سکی کہ جو خوف دل کو لاحق ہو چلا تھا، اس میں زیادہ ہاتھ اسی اثر کا تو تھا۔ بدگمانی کا خوف ہی تو سہانے روح تھا۔ وہ مزید تھوڑا سا نزدیک ہوتے اس کے ہاتھ تھام گئے۔ میں جانتا ہوں کہ میری ایک جانب سے کی گئی کوتاہی آپ کے گرد تمام دائرے کو تنگ کرنے کا سبب بنی ہے، مگر کیا آپ کی بدگمانی کا دائرہ وسیع ہو چلا آپ کے نزدیک میری نظر میں
اس بچے کی کوئی اہمیت نہ ہوتی۔ وہ ندامت سے چہرہ جھکا گئی۔ آیت، اگر آپ وہ نہیں ہوتی جو ہیں تو بھی میں کبھی اس بچے سے منہ نہیں موڑتا۔ میں اتنا بے غیرت یا کم ظرف نہیں ہوں کہ اپنی ہی اولاد کو قبولنے سے انکاری ہو جاتا۔ مجھے معاف کر دیں، میری کوتاہیاں بھی بہت ہیں، سسکتے ہوئے بولی۔ آیت، اب یوں معافی مانگ کر آپ مجھے شرمندہ نہ کریں۔ آپ کو مجھ سے پہلے بات کرنا تھی۔ یوں ہی اپنی ننھی سی جان کو ہلکان کر دیا، اسے خود سے لگاتے بولے۔ جو کبھی تصور و گمان میں بھی نہ تھا وہ ہوا تھا۔ پہچان نہیں تھی، آسرا تھا، نہ سہارا تھا، مگر مختلف لوگ مختلف سمت سے چلتے ہوئے ایک ہو گئے تھے۔ آپ جانتی ہیں آپ کی اس خبر نے مجھے کتنا خوش کیا ہے، وہ ہولے سے بولے۔ یہ جیتا جاگتا ننھا تارا ہماری محبت کو اجاگر رکھے گا۔ لمبی مسافت تھی آیت، نامعلوم راستے تھے، مگر منزل یوں ملے گی کہاں علم تھا۔ اس سفر کا اختتام ہو چکا۔ بتائیے گا آپ کو یہ ناول کیسا لگا۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گے۔